नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 23 पर हम थे, इसी को शुरू से देखते हैं। वो 5 मकासद खमसा जहन में रख लें। इस्लाम की शरीयत क्या तकाजा करती है हमसे कि हम 5 मकासद पूरे करें, और एज अ खलीफा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये काम करें। और वो क्या क्या चीज़ें हैं? तहफ़्फ़ुज़ जान, तहफ़्फ़ुज़ माल, तहफ़्फ़ुज़ नसब, तहफ़्फ़ुज़ अक़ल, तहफ़्फ़ुज़ दीन। ठीक है, सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, सैंक्टिटी ऑफ वेल्थ, सैंक्टिटी ऑफ लिनेज, सैंक्टिटी ऑफ इंटेलेक्ट एंड सैंक्टिटी ऑफ रिलीजन, दीन। जो भी हमें अहकामात मिलेंगे, जो भी सज़ाएं हमको मिलेंगी, वो इन्हीं 5 मकासद के तहत मिलेंगी। और हम अल्लाह ताला ने 3 चीज़ें क्या हमारे फितरत के अंदर गूंज दी हैं। दे आर देयर, मौजूद हैं, इनग्रेन्ड हैं, हम प्रोग्राम्ड हैं, इंट्यूटिवली हैं। क्या 3 खूबियाँ हैं? तौहीद, अदल, हया। ये जो पहला हुक्म है जो यहाँ आ रहा है, जहाँ आयत नंबर 23 शुरू होती है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदु इल्ला इय्याह। अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर दिया है, तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि तू किसी की इबादत मत कर मगर सिर्फ उसी की। तो ये फितरी तौर पे कौन सी याद ताज़ा हो रही है? तौहीद, तौहीद। ठीक है, और ये क्या है? तहफ़्फ़ुज़ दीन के लिए अहम तरीन तौहीद का अक़ीदा। इसके बगैर क्या हिफाजत होगी दीन की हमारी? तो इसमें चाह रही हूँ कि ये जो हमारा मकाम आया है कुरान का, इस पर आप बहुत गौर व फ़िक्र कीजिएगा, बहुत सोचिएगा घर जाकर। सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ ये हिकमत के 2 ख़ज़ाने हैं जो अल्लाह ने ऐन कुरान के बीच में रख दिए हैं। ये मामूली आयात नहीं है, कुरान तो पूरे का पूरा गैर मामूली है। उस गैर मामूली में भी ये गैर मामूली मकाम है, इंतहाई जामे मकाम है। और अगर हम इस पर अमल कर लेंगे, इंशाअल्लाह हमारी जन्नत में जाने के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। नंबर 1 हम इंसान बन जाएंगे, इंसान। हम तो लोगों को मुस्लिम बनाने की फ़िक्र में रहते हैं, हम मोहसिन बनाने की फ़िक्र में रहते हैं। पहले उनकी इंसानियत की फ़िक्र तो करें, ह्यूमैनिटी की तो फ़िक्र करें। आज तो वी आर आउट ऑफ टच विद आवर ओन ह्यूमैनिटी। लगता है कि जैसे कि इंसान इंसानों के माशरे में नहीं रह रहा, लगता है कोई जानवरों का गल्ला है जैसे, लगता है रूल ऑफ द जंगल है जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जैसे कि कमज़ोरों को तो जीने का हक़ नहीं है, ऐसा महसूस होता है। टू ईच इज़ ओन, डॉग ईट्स डॉग, ये लगने लग गया है ना। ये कैसे हुआ? इंसान तो ऐसे नहीं होते। अल्लाह ने कहा कि वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अहसन तक़वीम पे उसी वक्त आएंगे जब हम इन हिदायत को पकड़ेंगे जो यहाँ दी जा रही हैं, छोड़ देंगे तो क्या होगा? तुम रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, फिर इंसान अस्फ़ला साफ़िलीन हो जाएगा। और इंडिविजुअल्स भी अस्फ़ला साफ़िलीन हो जाते हैं। कमथलिल कल्ब, जैसे कुत्ते की मिसाल, मसलहु कमथलिल कल्ब। हाँ, और पूरी कौमें भी ऐसी हो जाती हैं, कुत्तों की तरह हो जाती हैं, जानवर बन जाती हैं। बस उनको सिर्फ अपनी शहवत से मतलब होती है। इंतहाई बेरहम, क्या भेड़िया बेरहम होगा जो इंसान बेरहम होते हैं? इंतहाई बेशरम, क्या कुत्ते बेशरम होंगे? क्या सूअर बेशरम होंगे जो इंसान बेशरम होते हैं? और इंतहाई अल्लाह का बागी कि शैतान भी शर्मा जाए, हकीकत है। ये मामला हो जाता है लोगों का। किसी बुज़ुर्ग के बारे में एक वाक़या कहीं पढ़ने में आया। कुछ लोग होते हैं ना, वो ज़रा दे आर नॉट 100% देयर मेंटली। तो एक वाक़या किसी का है, एक शख्स आया, किसी से कहने लगा, मुझे इंसान दिखाओ, मुझे इंसान दिखाओ, मुझे इंसान दिखाओ। उन्होंने कहा कि चारों तरफ इंसान ही इंसान तो हैं, बाज़ारों में इंसान हैं, घरों में इंसान हैं। कहते नहीं, मुझे कहीं इंसान नज़र नहीं आ रहे, मुझे कहीं कुत्ते नज़र आ रहे हैं, मुझे कहीं सूअर नज़र आ रहे हैं, मुझे कहीं ऊँट नज़र आ रहे हैं, मुझे कहीं गधे नज़र आ रहे हैं, मुझे इंसान नज़र नहीं आ रहे। तो अल्लाह ना करे कि हम देखने में इंसान हों और अंदर से हम जानवर हों, अल्लाह ना करे। इसलिए कि हम आम इंसान भी नहीं हैं ना, हम तो कुरान लेकर बैठे हैं अपने हाथों के अंदर, हम मोमिन हैं। हमें बहुत संभल कर ज़िंदगी अपनी गुजारनी है इंशाअल्लाह।
تو اچھا حقوق کی بات کی تھی ہم نے، حقوق اللہ، حقوق النفس اور حقوق المخلوق. تو یہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ کس کا حق ہے؟ کس کے حق کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کا حق ہے. اب آگے بات آ رہی ہے مخلوقات کی، اور مخلوقات میں بلند ترین مخلوق انسان، اور انسانوں میں بلند ترین درجہ والدین. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے. ان کے احسانات کو تم بہترین طریقے سے قبول کرو، اور بہترین طریقے سے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. احسان کا بدلہ ہم کہہ نہیں سکتے، دنیا میں ہر شخص کا ہم بدلہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 کا بلکہ 3 کا سمجھیں، اللہ نے بہت بڑا حق رکھا ہے. یہ فطرت گواہی دے گی. سارے نعروں کو، سلوگنز کو، ساری سائیکالوجی کو، ایکوالٹی کے باتوں کو، ریزنٹمنٹ، اینگر، نفرت، سب کو ایک طرف اٹھا کے رکھیں. جسٹ گیٹ کنیکٹڈ ٹو یور نیچر. یہ 3 ہستیاں کون ہیں جن کا اللہ نے بہت بڑا حق رکھا ہے؟ ایک تو جن کی 2 کا اللہ نے یہاں ذکر کر دیا، انتہائی اکرام کرنا ہے، ماں اور باپ. اور ماں اور باپ میں سے بھی ماں کا بہت زیادہ حق ہے. 3 گنا حق ماں کا زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں، اس لیے کہ ماں بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہوتی ہے. کوئی ماں جو ماں کہلانے کی مستحق ہے، کوئی ایک بچہ بھی اس کا ایک آنسو بھی آنکھ میں رکھے گا نا، اس ماں کو نیند نہیں آئے گی، تڑپ کے رہ جائے گی. یہ ماں کا معاملہ ہے. اس کی ساری خوشی سمجھے کہ ہاسٹیج ہو جاتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. اور جو آپ میں سے مائیں ہیں آپ کو اندازہ ہوگا. اور بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر انسان اپنا غم بھی بھول جاتا ہے کہ بچے خوش ہیں. اور اپنی زندگی میں کوئی محرومی اگر ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے بچوں کی زندگی میں محرومی نہیں ہے، اپنی محرومی ختم ہو جاتی ہے، لگتا ہے تھی ہی نہیں جیسے. اور اپنی زندگی میں ڈھیر نعمتیں ہوں اور بچوں کو نہ ملیں وہ نعمتیں، اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا انسان. کہتا ہے کیا فائدہ، میرے بجائے میرے بچوں کو مل جاتی. اپنی امی کا مجھ کو یاد ہے، ہمیں بخار ہوا کرتا تھا، کہتی تھی ہائے مجھے بخار ہو جائے، مجھے بخار ہو جائے. یہ ان کا حال ہوتا تھا، اتنا وہ تڑپا کرتی تھی. ان کا کہنے لگی کہ ان کے بہت لمبا، میری امی کا لیبر بہت ٹف ہوا کرتا تھا. تو میرا بھائی پیدا ہوا، پھر میں پیدا ہوئی. کہتی جیسی میں نے تم کو دیکھا پیدا ہونے کے بعد، اپنی تکلیف تو بھول گئی. کہتی تم کو دیکھتے مجھے خیال ہے کہ یہ بھی کل اسی تکلیف سے گزری. دیکھیے یہ ہوتا ہے ماں کا دل. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیسے ان کا احسان ادا کر سکتے ہیں؟ اتنا زیادہ وہ ایموشنلی ہم میں انویسٹڈ ہیں کہ ان کی ایموشنل کیئر کرنا یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے، ایبسلیوٹ فرض ہے. اس میں بالکل ایگو کا ایشو نہیں بنانا چاہیے ماں باپ کے سامنے. تو ماں کا 3 گنا حق زیادہ ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. اور باپ بھی بہت بڑا احسان کرتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر. یہ 2 ہستیاں جن کا اللہ نے بہت اکرام کرنے کو کہا ہے. اور تیسری ہستی شوہر، اللہ نے بہت اکرام کرنے کو کہا ہے. بہت عزت سے شوہر سے بات کرنی چاہیے، اس کا کہنا ماننا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ نہیں دکھانا چاہیے، برابری کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، اس کی بغاوت نہیں کرنی چاہیے اس کے خلاف. ہر وقت اپنی من مانی نہیں کرنی چاہیے. جو لڑکیاں، جو عورتیں یہ کرتی ہیں، نمبر 1 وہ اللہ کی نافرمان ہے. ساری کہانی چھوڑیں، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں. میں بھی عورت ہوں، میرا بھی شوہر ہے اللہ کے فضل سے. بہت دفعہ میرا بھی دل نہیں چاہتا بات ماننے کا. سچی بات بتا رہی ہوں آپ کو، بہت بھاری گزرتی ہے کہ بھی اس وقت یہ بات کیوں کہی مجھ سے، مجھے ایسا کرنا ہے، مجھے کیوں روکا. کیا چیز فرما بردار بناتی ہے کہ میں مجبور ہوں، میں مظلوم ہوں، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے. کوئی نعوذ باللہ کو دماغ تھوڑی چلا ہوا ہے میرا جو میں ایسی باتیں سوچوں گی. میں کہوں گی میرے رب نے کہا ہے. اور شوہر کے احسانات کہ مجھے آج گھر سے نکل کر کمانا پڑتا، اپنی کمائی سے مجھ کو یہ گاڑی، یہ پیٹرول، یہ نعمتیں، یہ کھانا، یہ چھت کے اوپر میرے سر پہ جو چھت ہے اور یہ جو حفاظت ہے. ایک شخص کی وجہ سے کتنی نظریں ہیں جو مجھ پہ نہیں پڑتی. اللہ نے حفاظت کا ذریعہ عورت کا پردہ بنایا، اور اللہ نے حفاظت کا ذریعہ والدین کو بنایا، والدین میں سے باپ کو، اور عورت کی حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بنایا. کہ یہ اگر نہیں ہوتے تو کیا ہوتا، پھر سوچ لیں، پھر سب سمجھ آ جائے گا. تو ان 3 رشتوں کے اندر ایگو کا ایشو نہیں بنانا چاہیے، اور ان کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا. ماں کا نہیں ادا کیا جا سکتا، باپ کا نہیں حق ادا کیا جا سکتا، شوہر کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا. یہ سمجھ لیں اچھی طرح. اگر ہم مومن عورت ہیں، مومن نہیں ہیں
اس کا مطلب ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے عدل کی حس نہیں ہے، اس کا مطلب ہے حیا نہیں ہے، پھر جو مرضی کرتے پھریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں اگر حیا نہ رہے تو جو مرضی کرتے پھرو، ڈو واٹ ایور یو وانٹ، اٹس اپ ٹو یو۔ تو اور والدین کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، احسان تو بہت دور کی چیز ہے۔ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو ان کو اف تک مت کہو، انہیں جھڑک کر جواب مت دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ تو یہاں تو عندکل کی برا لکھا ہوا ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو اس میں تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر وہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں ہے اور ینگ ہے تو تب بھی کرنا ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں تو ضرور ہی کرنا ہے، وہ ینگ ہے تو بھی کرنا ہے، اور اگر بوڑھے ہیں اور لگتے نہیں، اماں 60 سال کی ہیں اور 40 کی 30 کی لگتی ہیں تو ونیئر نہیں دیکھنا، ان کی عمر دیکھیں۔ ہر عمر میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اف سے چھوٹا لفظ اگر ہوتا اللہ وہ بھی منع کر دیتا۔ اف کا مطلب آپ نے دیکھ لیا، کیا مطلب دیکھا تھا آپ نے؟ ترجمے کے پارے میں کیا لکھا؟ ناخنوں کا میل کچیل، گندگی، وہ چیزیں جس کو دیکھ کر گھن آئے، ناپسندیدہ چیزیں، قابل نفرت چیزیں۔ تو یہ اف کے اندر مجھے بتائیں اس لفظ کے اندر کیا آ رہا ہے بیسکلی؟ کیا یہ صرف بولنا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یہ زبان کا بھی ذکر ہے اور جسم کا بھی ذکر ہے۔ نہ زبان سے تمہیں ناگواری کا احساس ظاہر کرنا ہے اور نہ تم کو باڈی لینگویج سے ظاہر کرنا ہے کہ ماں باپ نے کوئی بات کہی، آنکھیں رول کرنا، سر جھٹکنا ایسے کر کے، سینہ تاننا، کہ نعوذ باللہ اگر ماں نے اگر یا باپ نے کچھ کہا وہ پہ جا رہے ہیں تو فیسز بنانا ایسے ایسے کر کے۔ یہ سب چیزیں اف کے اندر آتی ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر ایکسپریشن دیکھ رہا ہے، ہر ایکسپریشن کی ویڈیو بن رہی ہے، قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے دکھائی جائے گی۔ اگر یہ منظور ہے تو دکھائیں ایٹیٹیوڈ، اور یاد رکھیں واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ جو اپنے والدین کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں ان کی اولاد 99% ان کے ساتھ وہی کرتی ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں۔ تو یہ پوری باڈی لینگویج اس کے اندر آ گئی ہے، اور بڑھاپے میں تو خاص طور پہ اس لیے کہ مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بڑھاپے میں، بڑھاپے کے ساتھ کمزوری ہے، بیماری ہے، معذوری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم کو جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ یہ جو بڑے بوڑھے جو کونوں کھدروں میں پڑے کھانس رہے ہیں، بیمار ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنی دعائیں سنتا ہے ہماری، کن کن بلاؤں کو دور کر رہا ہے ہم سے، کیا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا کر رہا ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ گھرانے جہاں بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، کسی مزاج کے بھی ہوں، کسی کنڈیشن کے بھی ہوں۔ ایک تو دعا یہ کرنی چاہیے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا بزرگ بنائے، آخری وقت تک ہمارا جسم درست رہے، ہمارا دماغ درست رہے، ہم اپنی اگلی نسل کے لیے نفع مند رہیں، ہم ان پہ بوجھ نہیں بنیں۔ اپنی طرف سے تو دعا ہر انڈیویجول کو کرنی چاہیے، اور ہمارے بڑے بوڑھے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چلتے ہاتھ پاؤں کے ساتھ اٹھا لے، رائٹ؟ لیکن ہر ایک تو اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا نا۔ ابھی ہم نے بیماری کی بات کی ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، کوئی چاہتا ہے اپنی طرف سے کہ میں معذور ہو جاؤں؟ چاہتا ہے کوئی؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن ہو گئے، اللہ کی طرف سے ہو گئے۔ آزمائش کس کی ہے؟ ان لوگوں کی جو ارد گرد ہیں، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ کیا ان کو دیکھ کر اوائڈ کرتے ہیں؟ وہ آتے سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں کیا وہاں سے؟ وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اٹھنا چاہ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہائے مجھ سے نہ کہہ دیں کہیں کہ مجھے پکڑ کر اٹھاؤ، اس سے پہلے کیا چلے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بوڑھے ہیں، گاڑی میں وہ بیٹھے ہیں، اتر نہیں پا رہے، جائیں ہاتھ پکڑ کر ان کو اتار لیں۔ کہیں جانا ہے، ظاہر ان کے گھٹنے کام نہیں کرتے، ان کی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے، خود تیز تیز چل کے آگے جا کے مت کھڑے ہو جائیں،
اور پھر وہاں جا کے پاؤں ٹیپ کریں, پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ پتہ نہیں کب تک پہنچیں گے ہم تک ہی. نہیں, انہی کی رفتار سے چلیں, انہی کا ہاتھ پکڑ لیں. ان کا ہاتھ آج میں اور آپ پکڑیں گے, کل میرا آپ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ کوئی آ جائے گا, ضرور آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا. اور یہ اللہ کی خاطر کریں. پھر بڑھاپے میں اللہ نے کہا ہے نا کہ اف بھی مت کہنا ان کو, لیکن بعض دفعہ وہ اونچا سننے لگتے ہیں. لیکن آواز اونچی تو کرنی نہیں چاہیے, آگے ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اونچا سننا ان کا ایشو بن جاتا ہے. پھر کوئی بیماریاں ایسی ہو جاتی ہیں, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ پھر سارا اپنا غصہ, ناراضگی کس پہ نکالیں گے؟ جو سامنے موجود ہے, اولاد کی اولاد, اسی پر کریں گے نا. میری ساس ایک بات کہا کرتی تھیں, لوگ آتے تھے ان سے ملنے کے لیے, اور ان کے بیٹے بہویں امریکہ افریقہ میں ہوتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ اتنی اچھی میری بہو ہے, اتنا اچھا میرا بیٹا ہے. وہ کہتی تھی ہرگز اس بچے کی تعریف مت کرنا میرے سامنے جو ساتھ نہیں رہتا, اس کی تعریف نہ کرو. یہ 2 دن کے مہمان, ان کی کیا تعریف کرنی. امریکہ میں بیٹھ کے, افریقہ میں بیٹھ کے مدرز ڈے کے اوپر ایک کارڈ بھیج دیا, آئی لو موم. ہاں, اور وہ بھی خود نہیں لکھا, وہ لکھا لکھایا کسی اور کا ذہن تھا, اس نے سارا لکھا تھا, نیچے بس لکھ دیا آپ کا پیارا بیٹا, فار مائی ڈیئر مدر. یہ کوئی حق ادا ہوتا ہے اس طرح سے مجھے بتنا. ایک مگ بھیج دیا, دل بنا ہوا ہے اس کے اوپر, آئی لو موم. اس سے کیا ہوگا؟ بات تو جب ہے جب آپ رہیں ان کے ساتھ, آپ خیال کریں ان کا, اور کتنے درجے ہیں جو کہ بلند ہوں گے انشاءاللہ. تو زیادہ تر ان کا سارا نزلہ ٹپکتا ہی اس کے اوپر ہے جو کہ ساتھ رکھ رہا ہوتا ہے. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جو اولاد والدین کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے, خیال کر رہی ہوتی ہے, تو جو اولاد, جو رشتہ دار دور دراز رہ رہے ہوتے ہیں, ان کے مشورے گنتے رہیں اور ان کی شکایتیں سنتے رہیں. یہ نہیں کیا تم نے امی کے ساتھ, تمہیں ایسا کرنا چاہیے امی کے ساتھ, جو نگلیکٹ کر رہے ہو امی کو تم. کہنا بھئی آپ کس مرض کی دوائیں, آپ آ جائیے. یہ مت کہیے گا, میں خالی آپ سے کہہ رہی ہوں. لیکن اگر ہم نے اپنے پیرنٹس کو رکھا ہوا ہے, ہم اپنے بس پڑتے بیسٹ سلوک کریں. اگر ہم نے اپنے پیرنٹس کو اپنے ساتھ نہیں رکھا ہوا, تو جس بھائی بہن نے رکھا ہوا ہے اس کی جان نہ کھائیں جا کر, اعتراضات کے تومار نہ باندھیں اس کے اوپر, اور اس کی باتیں نہ بنائیں معاشرے کے اندر کہ یہ تو نگلیکٹ کر رہے ہیں, یہ تو خیال نہیں کر رہے ہیں, یہ تو ایسے ہیں اور یہ تو ویسے ہیں. یہ نہ کریں پھر. تو بہرحال بدمزاجی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں. اگر وہ ڈانٹ رہے ہیں, کیا کہا اللہ نے, فلا تقل لہما افن, اف بھی مت کہنا, یعنی اچھے مزاج کے ساتھ رہو. اور اگر والدین کا اچھا مزاج ہے پھر تو مزید خیال کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر غلطی کر رہے ہیں, ذاتی کر رہے ہیں, تو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ریئلائز کر لیں. اور جب سمجھا بھی رہے ہوں ان کو, تو خاص طور پہ لہجہ اور الفاظ پر توجہ دیں. سختی کے جواب میں سختی نہ آ پائے. یہ آسان کام ہے مجھے بتائیں, لیکن سننے میں تو سب بہت آسان ہے. جن پر گزری ہے, جو ان حالات سے گزرے ہیں, وہ مجھے بتائیں کیا یہ آسان ہے؟ یہ بالکل آسان نہیں ہے. انسان سلپ ہوتا ہے. استغفار کریں کثرت سے. تبھی دیکھیں نا, قرآن ریمائنڈر ہی تو دے رہا ہے ہم کو, بار بار یاد دلا دیتا ہے قرآن ہمیں کہ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. مشکل کام ہے, کانشیس ہو جائیں گے تو کر لیں گے. پھر والدین اگر سین ہے, یعنی ان کی دماغی حالت درست ہے, تو دیکھیں انہوں نے 60, 70, 80 سال کا تجربہ ہے جو کہ سمیٹا ہوا ہے. ان سے مشورہ لیں, ان کا مشورہ مانیں. اولاد اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے وی نو واٹس بیسٹ فار اس. نہیں, ہر وقت یہ نہیں ہوتا. مے بی ایٹ ٹائمز دے نو واٹس بیسٹ فار دیم. مے بی ایٹ ٹائمز ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, اور ماں باپ سمجھاتے ہیں, تو بات مانیں پھر ان کی عقل, ان کے تجربے, ان کے مشاہدے پر بھروسہ کریں. خاندانی معاملات میں ان سے مشورے لیں, ان کو آگاہ کریں. ان کو مطلب ایک اسٹور میں پڑے پرانے فرنیچر کی طرح ٹریٹ نہیں کریں. وہ انسان ہیں, ان کو پتہ چل رہا ہے گھر میں کچھ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ رشتے کی باتیں ہوتی ہیں, انوالو کریں نا, بات کریں ان سے. بڑا تجربہ ہوتا ہے ان کا, اور یہ بڑے بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں. میری نانی اتنی بوڑھی تھیں اور بہت اچھا وہ سن دیکھ نہیں سکتی تھیں. وہ ہاسپٹل میں تھیں, ان کی سرجری ہونی تھی. میری بہن اور ایک میری رشتے کی بھابھی, دونوں ینگ لڑکیاں تھیں, بالکل
20s کے اندر, لیٹ ٹینس کے اندر, ارلی 20s میں, تو وہ نانی اماں کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی. تو میری بہن بعد میں ہنسنے لگی, کہتی آپا ایک ڈاکٹر آتا تھا ینگ سا نانی اماں کو دیکھنے. جب وہ ڈاکٹر آ کر گیا, نانی اماں نے کہا کہ جب وہ ڈاکٹر آیا کرے تم دونوں کمرے سے باہر چلی جایا کرو, مجھ کو اچھا نہیں لگ رہا. بیمار پڑی ہیں 80 سال سے زیادہ, شی مسٹ بی آئی تھنک 90 کے قریب ان کی عمر ہوگی, نہ سنائی دے رہا ہے نہ دکھائی دے رہا ہے, انہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ جب یہ ڈاکٹر آیا کرے تم دونوں کمرے سے باہر چلی جایا کرو, مجھ کو یہ صحیح نہیں لگتا. دیکھیں یہ ہے, اس کو کہتے ہیں نا تجربہ, یہ زندگی کا نچوڑ ہے. انہوں نے 90 سال کہتے ہیں نا دھوپ میں بال سفید نہیں کیے, تو اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یہ دنیا کا علم, کتابی علم کچھ اور ہوتا ہے, اور زندگی کی کتاب جو سکھا رہی ہوتی ہے وہ بالکل کچھ اور چیز ہوتی ہے. یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو ضرور مشورے لیا کریں ان سے. اور پھر والدین کو بھی چاہیے کہ جب اولاد اپنے ذاتی معاملات ان سے ڈسکس کرے, اپنے پرابلمز ان سے ڈسکس کرے, تو اس کو علم نشرہ نہ کرتے پھریں ساری دنیا میں. ایک بچے کے مسئلے کو دوسرے بچے کے آگے نہیں بیان کریں. اگر اس نے کہا بس آپ اپنے تک رکھیے گا, وہ بچے ٹرسٹ نہیں کریں گے نا. اگر بچے کو پتہ چل گیا, بیٹی کو یا بیٹے کو, کہ میں نے امی ابو سے فلاں چیز ڈسکس کی تھی, امی ابو نے میرے باقی بہن بھائیوں سے بھی ڈسکس کر لی, اپنے بہن بھائیوں سے بھی ڈسکس کر لی, اگلی دفعہ وہ بات ہی نہیں کریں گے, ٹرسٹ ہی نہیں کریں گے. تو یہ بھی والدین کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پھر امانت سمجھیں اور آگے ڈسکشن نہ کریں. تو یہ باڈی لینگویج کا بڑا خیال رکھنا ہے. جب وہ بات کر رہے ہوں پوری توجہ سے بات کو سنیں. اگر وہ اونچا سن رہے ہیں تو بات کو جب دہرائیں تو کان خراب ہے کہ آنکھیں بھی خراب ہیں؟ کان خراب ہے نا, آنکھیں تو ٹھیک ہیں. بات کو 3 دفعہ دہرانے میں اریٹیشن آتا ہے یا نہیں آتا؟ یعنی آپ فرشتے ہیں سارے, آتا ہے اریٹیشن کہ 3 دفعہ تو بتایا ہے, لیکن اس اریٹیشن کو یوں نہیں کرنا, ابس ابا تولا نہیں کرنا. کہاں وہ ایک غیر بالکل نابینا آیا تھا تو اللہ نے پکڑ کر لی. یہ تو وہ ہستی ہے جس نے کہ پیدا کیا ہے ہم کو, اس کے بارے میں ابس ابا تولا کیسے ہوگا؟ تو 10ویں دفعہ بھی بات ریپیٹ کرنی ہے نا, چہرے کے تاثر کو کام رکھیں, پریکٹس کریں, پریکٹس, کانشیس ہوں. تیوری پر بل نہیں آئے گا, میں مسکرا کر ان کو دوبارہ بتاؤں گی. تو لہٰذا یہ جان لیں کہ ان کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, وہ چہرے کا تاثر دیکھ رہے ہیں. اور جب ماں باپ کے پاس بیٹھے ہیں تو ساری توجہ کس پر ہونی چاہیے؟ ان کے اوپر. اور عام طور پہ کس پر ہوتی ہے؟ سیل فون کے اوپر. گھنٹے تو پورے کر دیے کہ کہا تھا نا, کلاس میں کہا تھا وہ ٹیچر نے کہ اماں ابا کا خیال رکھنا, سیل فون لے کے بیٹھے, اچھا ہاں کیا کہہ رہی ہیں آپ, اچھا ہاں ٹھیک ہے. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. ساری توجہ ان کے اوپر دیں. کوالٹی ٹائم دینے کی ضرورت ہے. ماں باپ کے لیے وقت نکالنا فرض ہے, یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. اور وقت کے ساتھ محبت, توجہ. والدین کو ٹالریٹ نہیں کیا جاتا, برداشت نہیں کیا جاتا. اللہ نے کہا احسان کا رویہ رکھو. وہ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ کر تو رہے ہیں, میرا خیال تو کر رہے ہیں, لیکن میں بہرحال بوجھ ہوں ان کے اوپر. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو والدین کو ٹالریٹ نہیں کرتے, والدین کی کیئر ہوتی ہے. اور یہ بات ہم نے کی کہ اگر مجبوراً آواز اونچی کرنی پڑ جائے تو ظاہر ہے وہ اپنی جگہ بات ایک ہے, لیکن چہرے کا تاثر مانیٹر ہونا چاہیے. اور یہ کیا کہا, ولا تنہرہما, جھڑکنا نہیں ان کو. اب کیا ہوتا ہے, اب والدین جو ہیں بیمار ہیں, مثال کے طور پہ شوگر ہے, زندگی بھر تو لڈو اور جلیبی نہیں کھائی, جوں ہی شوگر ہوئی مٹھائی کا ڈبہ تو اتنا اٹریکٹیو لگنے لگ گیا کہ کوئی حد نہیں. کہاں مٹھائی کا ڈبہ, بچے کے ہاتھ میں سویٹ دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا کہ بیٹا چکھاؤ تو صحیح. تو اب یہ کیا کریں, کیا کریں گے؟ میز پر بیٹھیں, یا تو کھانے پر میٹھا نہیں رکھیں, جو چیز ان کو نہیں کھانی پہ کوئی نہ کھائے, دیں قربانی, اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن میز پر سامنے میٹھا رکھا ہے, وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں, ان کے سامنے سے اٹھا لیا, آپ نہیں کھائیں گے, پھر بیمار پڑیں گے, پھر تنگ کریں گے, پھر چھٹی لینی پڑے گی مجھ کو. آپ کو پتہ نہیں میں کتنی بزی ہوں یا میں کتنا بزی ہوں, آپ خیال نہیں کرتے اپنا, آپ خیال نہیں کرتی اپنا. مجھے پتہ ہے کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا, اور یہ سمجھتے ہیں ہم خیال کر رہے ہیں ماں باپ کا. میں کہتی ہوں کھانے دیں ان کو, کوئی بات نہیں, بڑھنے دیں شوگر, اپنی جہنم سے بہتر ان کی شوگر بڑھ جائے, کوئی بات نہیں, ڈوز بڑھا دیں دوا کا, ایکسٹرا دے دیں, وہ جو دوا کھاتے ہیں نا شوگر وگر کے لوگ, واٹ ایور اٹ از. اور آرام سے کہ اماں اچھا چلیں تھوڑا سا ٹرائی کر لیں, اتنا سا لے لیں,
بیمار ہو جائیں گی نا آپ کو تکلیف ہوگی. اپنا رونا مت روئیں ان کے آگے کہ پھر آپ تنگ کریں گی, پھر مجھے یہ کرنا پڑے گا, پھر اسپتال لے کے آپ کو بھاگنا پڑے گا بیچ میں. نعوذ باللہ, امیجن کریں وہ کتنا سہمتے ہوں گے اندر سے کہ میں یہ مصیبت بن گئی ہوں. اور راتوں کو لے کے جو وہ ٹہلی تھی وہ بھول گئے سارا. جب پیٹ میں درد ہوتا تھا بچوں کے, اور رات رات بھر مائیں 1 پاؤں ٹہلتی ہیں. جو آپ میں سے مائیں, آپ کو پتہ ہے بچے پالنا, ان کو پیدا کرنا, ان کو پالنا, اور باپ کتنی قربانی دیتے ہیں. صبح ان کو آفس جانا ہے یا ماں نوکری کر رہی ہے اور پھر رات کو جاگ رہی ہے. تو اگر 20 دفعہ یا 50 دفعہ ہم اگر ان کے لیے جاگ لیں گے اور رات کو ان کو لے کے اسپتال چلے جائیں گے تو کون سا احسان کیا ہم نے ان کے سر کے اوپر؟ کچھ بھی تو نہیں کیا. ایکچولی ہوتا یہ ہے نا کہ انسان کے اندر نیچرل ٹینڈنسی ہے اولاد کی طرف جھکنے کی. ایک یہ اینیملسٹک ہے, انسٹنکٹ ہے ہماری. سارے جانور اپنے اولاد کی طرف جھکتے ہیں. جانور تو ماں باپ کا خیال نہیں کرتے, تو کیا انسان ہے کہ ہم جانور؟ اللہ نے کہیں نہیں لکھا قرآن میں کہ اولاد کا خیال کرو. وَبِالْأَوْلَادِ احساناً, اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تو کہتا ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو فتنہ ہیں تمہارے لیے. ایکسٹرا ہی تم جھکو گے ان کی طرف, اتنا جھک جاؤ گے کہ ماں باپ کے لیے کچھ نہیں بچے گا. بچوں کے ٹیوشن کے لیے پیسے ہیں, اپنی ویکیشن کے لیے پیسے ہیں, گھر کو ریفربش کرنے کے لیے پیسے ہیں, نہیں ہیں تو ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھنے کو پیسے نہیں. ہر اولاد کی کمائی میں سے والدین کا حق ہے, اور حق سمجھ کر دیں. احسان نہیں ہے, انہوں نے ساری زندگی کما کے ہم پہ لگایا تھا. بعض دفعہ آپ دیکھیں جن کے پاس پیسے کی تنگی ہوتی ہے نا, ان کو, ان عورتوں کو, مردوں کو اتنے کھانے کی عادت ہو جاتی ہے جیسے کہ ساری زندگی دوسروں کو ترجیح دی ہوتی ہے اپنے اوپر. اپنی فیملی کو انہوں نے کھلایا پلایا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے لیے پیسہ ہو اور والدین کے لیے نہ ہو. اگر بیٹا کماتا ہے, بیٹا دے گا, خود دے گا یا بیوی سے دلوائے گا؟ خود دے گا. ہرگز بیوی سے نہیں دلوانا چاہیے. یہ بہو کا رائٹ نہیں ہے, یہ اس کا پروگیٹو نہیں ہے. کسی اور سے لیتے ہوئے شرم آئے گی ماں باپ کو. اگر میری ساس ہیں تو میرے شوہر دیں گے. میں نہیں کہوں گی یہ لیں 1000 روپے, میری کمائی ہے کوئی. ان کا بیٹا انہوں نے پالا پوسا, انہوں نے پڑھایا, انہوں نے کمانے کے قابل بنایا. بیٹا جانے وہ جانے. اور اگر میں ماں ہوں تو میرا بیٹا مجھ کو دے گا. بہو کے ہاتھ سے کوئی کیوں لے گا؟ اچھا لگے گا آپ کو بہو کے ہاتھ سے لینا؟ نہیں اچھا لگے گا, چاہے وہ خود کتنی بھی اچھی ہو, وہ خود کتنا بھی جھک کر دے, وہ خود کتنی بھی متقی ہو. بیٹے کا کام ہے. اور بیٹی اگر کماتی ہے تو دے ماں باپ کو, یقیناً دے اگر وہ ضرورت مند ہے تو. اور پھر وہی والی بات ہے, اگر ماں باپ خود غنی ہیں اور بچے نہیں دیتے, نو پرابلم, وہ ہرٹ نہیں کرتی نا چیز. لیکن ضرورت ہے, ترس رہے ہیں اور اپنے اولاد کو کھاتا پیتا دیکھ رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے خالی ان کے پاس پیسہ نہیں. کتنی ذاتی کی بات ہے یہ. سب کے کمروں میں اے سی ہیں, بوڑھے ماں باپ کے کمروں میں اے سی نہیں. اور یہ بہانہ بنا دیے کہ جی ان کے تو ہڈیوں میں درد ہو جاتا ہے نا, اس لیے ان کو تو روماٹزم ہے نا, اس لیے ان کو تو آرتھرائٹس ہے نا, اس لیے. ہمارے اپنے جاننے والے ہیں, تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ اے سی خرید لیتے ہیں. انہوں نے کہا پیسے نہیں ہیں. کہا کہ ہیں تو صحیح, یہ رہے پیسے. انہوں نے نہیں, جب تک 2 اے سیز کے پیسے نہیں ہوں گے میں نہیں خریدوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے کمرے میں اے سی لگے اور امی ابو کے کمرے میں اے سی نہ لگے. کیا اولاد ہے الحمدللہ. اور یہ تو بیر منیمم ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جنت اعلیٰ درجے حاصل ہو رہے ہیں. تو جھڑکنا نہیں ہے, بہترین سلوک کرنا ہے. وَقُلْ لَهُمَ قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان سے تم احترام کے ساتھ بات کرو. بات کرنے کا طریقہ, الفاظ کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں اف کا ایکویولنٹ کیا ہے؟ ایسے کرنا. ابھی تو کہا ہے آپ سے, اتنی دفعہ تو بتایا ہے آپ کو, پھر آپ وہ یہ کر رہی ہیں, پھر آپ وہ یہ کر رہے ہیں, یہ کہنا. اچھا والدین کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جب بوڑھے, خاص طور پہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, ایک ہی بات, ایک ہی کہانی ریپیٹ کیے جائیں گے. ضروری نہیں کہ ان کو الزائمر ہو گیا اس لیے وہ کر رہے ہیں. ان کو اپنی پرانی یادیں بہت اچھی لگتی ہیں. وہی محاورے, وہی باتیں, وہی کہانیاں بار بار دہرائیں گے. اور ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں اولاد سے؟ انہوں نے قصہ شروع کیا, اب بتا چکے ہیں, آئی آلریڈی نو. نہیں, ایسے نہیں کہہ سکتے. اسی دلچسپی سے, اسی توجہ سے سنیں گے جیسے کہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. آسان ہے. تو جنت ایسی تو نہیں ہے نا ماں کے قدموں کے نیچے.
ماں کے قدموں کے نیچے سوچیں کتنی عاجزی کی ضرورت ہے. ہم کتنا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، کتنا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں ہم اپنی ماؤں کو. خاص طور پہ ابو سے تو پھر بھی بچے ڈرتے تھے. ایک زمانہ تھا جب اماں کہتی تھی کہ ٹھہر جاؤ ابا کو آنے دو، جان نکل جاتی تھی. آج اماں کی جان نکل جاتی ہے، بچے کہتے ہیں ٹھہر جائیں ابو کو آنے دیں. اماں سیدھی ہو جاتی ہیں، درست ہو جاتی ہیں بالکل. تو بہرحال والدین کا اللہ تعالیٰ نے درجہ رکھا ہے اور اس میں تھوڑا سا ان کا ڈر رہنا چاہیے، وہ احترام کے لیے ضروری ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے آگے جھک کر رہو. جھکو ان کے آگے. کب جھکو گے؟ دیکھیں جب احسانات کا احساس ہوگا تبھی انسان جھکے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں ان کی گود میں ڈالا تھا. آج وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے ہمارے پاس آ گئے. انہوں نے ہمارا بچپن سنبھالا تھا، آج ہمیں ان کا بچپن سنبھالنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اولاد، جو ہم اولاد اور والدین کی بات کر رہے تھے نا، اولاد بڑھتی پود ہوتی ہے اور بڑھتی کھیتی سب کو اچھی لگتی ہے. اولاد فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ جاری ہوتی ہے. تو ایک زمانہ آتا ہے جب اولاد کمزور ہوتی ہے، ماں باپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، رائٹ. ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ برابر ہو جاتے ہیں، سیسا بالکل برابر ہو جاتے ہیں. اولاد بھی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، والدین بھی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. دے آر ناٹ ڈیپینڈنٹ ایٹ آل. اولاد خود انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوتی ہے اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ اپنی زندگی میں انسان اولاد کو انڈیپینڈنٹ دیکھ لے. اور ماں باپ بھی محتاج نہیں ہوتے، ان کی بھی دیر لائف از گوئنگ اباؤٹ الحمدللہ. وہ بھی صحت مند ہیں، ینگ ہیں، پیسہ ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے. لیکن یہ سیسو ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا. پھر رفتہ رفتہ نظر آنے لگتا ہے کہ پھر بیلنس آف پاور شفٹ ہو رہے ہیں. اولاد اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہو رہی ہے اور والدین ویک سے ویک ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اور انسان کے اندر جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں وہ ہے کہ جو تمہارے کام کا نہیں ہے اس پہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ. اسی لیے اللہ نے بار بار ریمائنڈر دیا ہے ہم کو کتنی جگہ قرآن میں کہ والدین کا خیال کرو، اس لیے کہ وہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں باقی ساری چیزوں کے اندر. تو لہٰذا ان کا خیال کرنا ہے، ان کی کمزوری کا خیال کرنا ہے اور اب ان کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. کسی بھی دنیا کے عہدے پر انسان پہنچ جائے، والدین کے آگے اپنے رتبے کے حساب سے نہیں جائیں گے بلکہ ان کی اولاد کی حیثیت سے جھک کر آئیں گے. کسی ملک کیا کوئی پریزیڈنٹ بھی کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ اللہ کا رسول بھی کیوں نہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم پڑھ لیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں، میں جبار نہیں ہوں، میں بدقسمت نہیں ہوں، میں بے رحم نہیں ہوں. یحییٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا. اور عین ممکن ہے کہ والدین جو ہیں وہ اولاد کے مقابلے میں علم میں کم ہوں، ان کو نہیں چلانا آتا کمپیوٹر فار ایگزامپل، ان سے سیل فون نہیں چلتا، ان کو واٹس ایپ نہیں آتا، یا دولت میں کم ہوں، یہ بھی عین ممکن ہے، یا حیثیت میں کم ہوں، یہ بھی ممکن ہے. تو کیا کرنا چاہیے پھر ایسے میں؟ کمتر سمجھنا چاہیے؟ نہیں سمجھ سکتے، تب بھی جھک کر جانا ہے ان کے آگے. کبھی ان کو یہ احساس نہ دلائیں کہ میں زیادہ پڑھی لکھی ہو گئی ہوں آپ کے مقابلے میں، اور نہ کبھی والدین کے معاملے میں احساس کمتری کا شکار ہونا چاہیے. از دس پاسبل؟ جی پاسبل. اولاد مثال کے طور پہ بہت پڑھ لکھ گئی، بڑی سفسٹیکیٹڈ ہو گئی، بڑی ہائی سوسائٹی میں موو کرنے لگ گئی. والدین گاؤں میں رہتے ہیں، ہاں سیدھے سادھے ہیں بالکل، کسان ہے باپ، دھوتی پہنتا ہے، کرتا پہنتا ہے. ماں بالکل ٹھیٹھ اپنی مقامی زبان میں بات کرتی ہے، ٹھیٹھ اردو، ٹھیٹھ پنجابی، ٹھیٹھ سرائکی، ٹھیٹھ بلوچی. تو کیا اپنے دوستوں سے ملواتے ہوئے شرم محسوس کریں گے؟ امبیرس ہوں گے؟ ہرگز نہیں. فخر سے پیش کریں ان کو. دیکھیں مالی جو ہوتا ہے نا وہ مالی ہی رہتا ہے، باغ بڑھ جاتا ہے، مالی تو وہی رہتا ہے. لیکن یاد رکھیں باغ لگایا کس نے، یاد رکھیں کہ اس درجے پر پہنچایا کس کی دعاؤں نے، کس کی محنت نے. تو ماں باپ پہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، فخر سے اپنے ماں باپ کو ہر جگہ لے کر جائیں. وہ کتنے بھی چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، فخر سے اس گھر میں لے کر جائیں. کسی رشتہ دار کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ہم انسانوں سے ملنے جاتے ہیں، گھروں سے نہیں، در و دیوار سے نہیں. رشتہ دار اصل میں کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ وہ رشتہ دار ہیں. اور یہ بھی ہم نے دیکھا خاص طور پہ جب یہ پارٹیشن ہوا تھا اور یہ سارا اپہیول ہوا تھا
نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے ہوا تھا، تو اولاد تو بڑی ماڈرن، سو کالڈ ماڈرن ہو گئی تھی. ماں باپ بیچارے اپنے زمانے کے لوگ تھے، باپ کی داڑھی، ماں پردہ کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے پردہ کرنا کتنا بڑا عیب تھا اس زمانے میں، اتنا بڑا امبیرسمنٹ ہوا کرتا تھا معاشرے کے اندر کہ کسی کی داڑھی ہو یا کوئی پردہ کرتا ہو یا کوئی نماز پڑھتا ہو، لوگ امبیرس ہوتے تھے. تو یہ تک واقعات ہوئے ہیں کہ والدین کو پھر ایسی اولاد نے، ایسے بیٹوں نے اپنے گھر میں نہیں رکھا، سرونٹ کوارٹر میں رکھتے تھے. ایک دفعہ ان کے ماں باپ ان کے دوستوں کے سامنے آ گئے، دوستوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ہمارے پرانے خاندانی نوکر ہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں کہتی ہوں یہ شرمندہ ہونا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے فرینڈس کے سامنے نہ آئیں. اور آج بھی ہم ایسے واقعات سنتے ہیں. بچے جو ہیں وہ امبیرس ہو رہے ہوتے ہیں اپنے دادی دادا کے اوپر، یا اپنی نانی نانا پر، یا اپنے والدین کے اوپر، یا ان کی گاڑی ان کی شایان شان نہیں ہے. ایسے واقعات بھی سننے میں آئے کہ ماں ہے وہ ڈرائیو کر کر جاتی ہے، بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرتی ہے، اور بچے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس گاڑی میں لینے مت آیا کریں. تو کیا کریں؟ مرسیڈیز خریدیں آپ کے لیے. کتنا مجھے آپ دیکھیں سینس آف انٹائٹلمنٹ ہو گیا ہے نا اولاد کے اندر. وہ سمجھتے ہیں کہ وی ڈیزرو ایوری تھنگ. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہر مشکل پریشانی سے ان کو بچانا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جیسے کہ مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے بچا لیتی ہے. ہر مشکل پریشانی سے والدین کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ دعا کریں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. زندہ ہوں یا مردہ، ان کے لیے اللہ سے رحم کی دعا کرتے رہیں. جھک کر جوتا پہنا دیں ماں باپ کو. خوش قسمت اولاد جو والدین کو جوتے پہنائے جھک کر ان کے پاؤں میں. ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے نہ ہوں کہ وہ ڈر جائیں. وہ بیٹھے ہوں تو بیٹھ کر بات کریں. اگر کوئی ان کے اندر ایمانی، اخلاقی، عملی کمی، خرابی دیکھیں، نرمی سے آگاہ کر دیں. یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ تم پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی. ماں باپ تربیت کرتے ہیں اولاد کی؟ جی ہاں کرتے ہیں. تربیت میں کیا دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں؟ نرمی اور سختی. نہ نرمی کے بغیر تربیت ہوتی ہے، نہ سختی کے بغیر. اللہ تعالیٰ نے والدین کو اختیار دیا ہے کہ تم ان پہ نرمی سختی کر سکتے ہو. ماں باپ پیار کرتے ہیں بچوں کو، ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں ان کے اوپر، ضرورت پڑنے پر پٹائی بھی کرتے ہیں. اور وہ پٹائی نہیں کہ ہڈیاں پسلیاں برابر کر دی. انسانیت ایکسٹریم پر جاتی ہے نا. کہاں وہ حال تھا کہ جب ظلم کرتے تھے، اور کہاں یہ حال کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. ایک تھپڑ کھانے سے کوئی پاگل نہیں ہوتا، ورنہ ہم سب سے بڑے پاگل بیٹھے ہوتے. جب غلطی ہوتی تھی، جب بات نہیں سنتے تھے ماں باپ کی، تو ڈر ہوتا تھا کہ پٹائی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ دیا ہوا ہے. اب اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. آبویسلی زمانے کی تبدیلی کے ساتھ میتھڈز بھی تبدیل ہوتے ہیں. اگر آج کل ہمیں فیل ہوتا ہے کہ نہیں بچوں کو بالکل ٹچ نہیں کرنا چاہیے، وہ جتنی بغاوت پر آمادہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اسی طرح ڈیل کر لیں بچوں سے. لیکن ڈانٹ ٹپٹ کی اجازت تو ہے نا ہم کو. لیکن ہم جب ماں باپ کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم ان کو ڈانٹ سکتے ہیں، سختی کر سکتے ہیں؟ کیا ماں باپ کی تربیت کی رسپانسبلٹی بچوں پہ رکھی ہے اللہ نے؟ نہیں رکھی. ہم ان کی ٹریننگ کے رسپانسبل نہیں ہیں، اس لیے ہم سختی نہیں کر سکتے. لیکن ان کے اندر ایک پرابلم دیکھ رہے ہیں، بہت غیبت کرتے ہیں، بہت بدگمانی کرتے ہیں، بات بات پہ خفا ہو جاتے ہیں، بلا وجہ نوکروں پہ چیخ رہے ہیں. اب یہ سارے ایشوز ہیں سامنے، دوا نہیں کھا رہے، اپنی بدگمانیاں کر رہے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جیسے انہوں نے مجھ کو بچپن میں میری تربیت کری تھی، مجھ کو پالا تھا، اللہ تو ان کی تربیت کر دے. اللہ تو یہ کمی، خرابی، کمزوری ان میں سے نکال دے. شرک کر رہے ہیں، بدعتیں کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دے رہے اپنے مال کی. اللہ سے دعا کریں. سمجھانے کے بعد ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ان کی تربیت کر دے، اللہ تو ان کو سکھا دے، ان کی غلطیاں، برائیاں، خطائیں دور کر دے کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں. اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، اللہ تو ان سے درگزر کا معاملہ کر لے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ دعا کریں کہ اللہ تو ان کو پال، اللہ تو ان کی تربیت کر دے، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے میری تربیت کی تھی جب میں چھوٹا سا تھا، جب میں چھوٹی تھی.
ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم صالح بن کر رہو تو ویسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. بڑی خوبصورت آیت ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تسلی بھی ہے اس کے اندر اور دھمکی بھی ہے کہ اللہ جانتا ہے کس جذبے کے ساتھ تم والدین کا خیال کر رہے ہو. اگر دل میں بیزاری ہے، چڑ، نفرت ہے تو بھی اللہ جانتا ہے. تو دلوں کے اندر اصلاح کا جذبہ رکھو. تسلی کیا ہے اس کے اندر کہ والدین اگر ظالم ہیں یا اوور ڈیمانڈنگ ہیں اور اولاد ان کو ہر طرح خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کسی طرح خوش نہیں ہوتے، ہر بات پہ خفا ہو جاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اولاد کے اوپر، بدگمانیاں کرتے ہیں کہ تم تو ہو ہی بری، تم تو ہو ہی برے، تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے، یا غیر حقیقی توقعات ہیں اولاد سے. ایسی فرمائشیں کرتے ہیں جن کی جیب اجازت نہیں دیتی، یا ایسا حکم دیتے ہیں جس سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ کہنا کہ تم بیوی کو دبا کے رکھو، بیٹے سے کہنا کہ زیادہ بیوی کا خیال مت کیا کرو، تم زن مرید ہو گئے ہو، یہ کہنا. یا بیٹی سے کہنا کہ زیادہ شوہر کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں زیادہ ٹائم دو. تو ایسے ڈیمانڈز کرنا جو کہ بچے پوری نہ کر سکیں. یا کہنا بچوں سے کہ تم اپنے بچوں کی شادی وہاں کرو جہاں ہم کہہ رہے ہیں، چاہے بچے کرنا ہی نہیں چاہ رہے، اور زبردستی پریشر ڈالنا اپنی اولاد پر کہ ہماری مرضی سے اپنی اولاد کی شادی کرو، اولاد کی مرضی کو چھوڑو. تو یہ ذاتی ہو رہی ہے نا، ظلم ہے، حق تلفی ہے. تو اللہ جانتا ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم اصلاح کی کوشش کرو. یا یہ کہ اولاد کو مجبور کریں کہ تم شرک کرو، نماز مت پڑھو، حجاب نہیں کرو، تو اولاد تو مجبور ہے نا پھر کہ بات نہ مانے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہوگے فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اواب کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے اللہ غفور و رحیم ہے. اور ایک اور تفسیر اس کی یہ ہے کہ اگر اب تک والدین کی خدمت میں کوتاہی ہوئی اور اب تمہیں احساس ہو گیا اور تم نے غلطی کی اصلاح کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، والدین سے معافی مانگ لی، تو اللہ معاف کر دے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف، رغم انف، 3 دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی یہ بد دعا کا کلمہ ہے. 3 دفعہ بد دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لوگوں نے پوچھا قیل من یا رسول اللہ، کون اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا وہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، کسی ایک کو یا دونوں کو، پھر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا. تو آپ نے بد دعا دی ہے 3 دفعہ. اویس قرنی کا نام سنا ہوگا آپ نے، مشہور اور معروف نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، حالانکہ یہ ایمان کی حالت میں تھے اور اسی زمانے میں تھے، لیکن یہ صحابی شمار ایک طرح سے نہیں کیے جاتے، کوئی ڈائریکٹلی ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا زمانہ پایا، اسلام قبول کیا اور آپ سے ملنے کے لیے نہ آئے؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی ماں کی دیکھ بھال کرنے والا ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا. ہم ہوتے تو اپنے شوق میں ہم تو چل پڑتے، ہم کہتے اماں ذرا انتظار کرو ابھی مل کر آتی ہوں، لیکن نہیں، والدین کا اتنا خیال کیا انہوں نے، ماں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خاص ذکر کیا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اگر تمہاری ملاقات کبھی اویس قرنی سے ہو تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا. تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم کسی کو دیکھیں کوئی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس سے کہنا چاہیے ہمارے لیے دعا کرو. ہم تو ہر ایک سے کہتے پھرتے ہیں نا دعا کریں دعا کریں، اس کو تکیہ کلام مت بنائیں. ان سے کہیں دعا کا کہ جن کے بارے میں پتہ ہو ہمیں کہ ہاں ان کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. تو کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ والدین کی خدمت کرنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے. ابو حنیفہ کتنے بڑے عالم تھے پتہ ہے ہمیں، لیکن وہ بات ہے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر. دوسروں کے لیے تو انسان ہو سکتا ہے بڑا قابل تعظیم ہو،
اپنی ماں کی نظر میں بعض دفعہ کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ کوئی گھاس نہیں ڈالتی۔ ابو حنیفہ کی ماں کا معاملہ کیا تھا کہ کوئی مسئلہ ہوتا، لوگ ساری دنیا ابو حنیفہ سے پوچھتی تھی، حنفی مذہب کی بنیاد ڈالی انہوں نے، امیجن کریں کیا فقہ ہوگا ان کا۔ لیکن جب ماں کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا ابو حنیفہ سے کہتی تھی مجھ کو فلاں عالم کے پاس لے کے چلو۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے، میں نے کورس کیا ہے مجھ سے پوچھیں؟ نہیں، ابو حنیفہ یہ نہیں کہتے تھے، اونٹ پر بٹھا کے ماں کو خود لے کر جاتے تھے اور وہ مسئلہ بتاتی تھیں عالم کو، عالم ابو حنیفہ کو بلاتے تھے اپنے پاس، کہتے تھے پلیز اس مسئلے کا حل بتائیے مجھ کو۔ ابو حنیفہ ان کو بتاتے تھے، وہ ان کی ماں کو بتاتے تھے۔ ہم ہوتے تو ہم کہتے اماں میں نے بتایا تھا ان کو، مجھ سے پوچھ لیتی ہیں آپ۔ نہیں، ابو حنیفہ یہ نہیں، احسان نہیں جتاتے تھے اماں کے اوپر کہ جس عالم کے پاس آپ گئی تھی نا، بہت عالم سمجھتی ہیں نا ان کو میں نہیں سکھایا تھا، وہ میری ہی اسٹوڈنٹ ہے۔ نہیں، یہ کہانی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، فقہ جانتے تھے نا ابو حنیفہ، ان کو پتا تھا اللہ نے کہا ہے وبالوالدین احسانا۔ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا مجھے جہاد کی اجازت دیجیے، مجھے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنا ہے، یعنی قتال کے لیے، جنگ کے لیے۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنے ماں باپ کو کس حال میں چھوڑا؟ اس نے کہا اس حال میں چھوڑا کہ دونوں رو رہے تھے۔ آپ نے کہا تو واپس جا، اور جا کے ان کو ہنسا جیسے ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آئے۔ تو قتال فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے کہ کوئی اپنی جان دینا چاہ رہا ہے اللہ کی راہ میں؟ نہیں، اس سے بڑھ کر نیکی یہ ہے کہ والدین کا خیال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں والدین کا قدر کرنے والا بنائے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کمانے والی اولاد ہے اور اس کے گھر میں ماں باپ کی جگہ نہیں ہے اور ان کو لے جا کر اولڈ ہوم میں ڈال دیا جائے؟ بیوی کے لیے جگہ ہے، بچوں کے لیے جگہ ہے، اپنے لیے ہے، اور ماں باپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ اولڈ ہومز کا معاشرے کے اندر ہونا یہ بہرحال نیسیسٹی ہے بے سہارا لوگوں کے لیے، جن کے بچے ہی نہیں ہیں، جن کے رشتہ داری نہیں ہیں، کہاں جائیں گے وہ الگ کہانی ہے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے ماں باپ کا اولڈ ہوم کے اندر ہونا کتنی بڑی خرابی کی نشاندہی کر رہی ہے یہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے والا بنا۔ دنیا کی ہر نعمت مل سکتی ہے، جنت نہیں مل سکتی اگر والدین ناراض ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، تو ماؤں کے خاص طور پہ ایٹیٹیوڈ بہت اٹھانے چاہیے، اور ایکچولی ایٹیٹیوڈ ماں دکھاتی بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ایموشنلی انویسٹڈ ہوتی ہے نا، تو پھر وہ خفا بھی بہت ہوتی ہے، وہ ڈانٹ بھی بہت دیتی ہے، ٹائمز بہت کچھ کر دیتی ہیں مائیں۔ اف نہیں کہنا ان کے آگے، ہاں سمجھانے کی ضرور کوشش کریں کہ یہ امی ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے تھا، آپ کو یہ ایشو ہے۔ اصلاح تو ہر ایک کی کرنی چاہیے، اور اللہ نہ کرے کہ والدین کو ناراض کریں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ دیکھیں ماؤں کا تم نے معاملہ دیکھا نا، بہت جلدی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں۔ باپ کو خوش کرنا آسان کام نہیں ہے، اٹ ٹیکس ٹائم۔ تو اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ باپ آسانی سے ناراض نہیں ہوتے، امائیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خفا ہو جاتی ہیں، باپ کو ناراض کرنے کے لیے بہت ایفرٹ چاہیے۔ تو کسی کے ابو خفا اگر ہو گئے ہیں تو اٹس اے بگ ڈیل۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس ان کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھے والدین بنیں اور ہم اچھی اولاد بنیں۔ چلیں اب آپ لوگ بریک لیں، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔